गुजरांवाला के एक गांव में एक मर्द दाई बनकर औरतों के बच्चे पैदा करता था। एक दिन वो मेरी नंद का बच्चा पैदा करने आया, जो 5 वक्त की नमाजी और पर्दे की पाबंद थी। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि सुनकर आपकी भी रूह कांप जाए। मेरा नाम जिक्रिया है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मगर इसके बावजूद हमारे घर में कभी किसी किस्म की कोई माली परेशानी नहीं हुई। उसकी वजह सब मेरी तहज्जुद गुजार फुप्पो को करार देते थे। अब्बू कहते थे कि मेरी बहन बहुत नेक है और दुआएं करती रहती है, इसलिए सब बलाएं इस घर से दूर रहती हैं। फुप्पो हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ की भी अपनी नंद से बहुत खूब बनती थी। मैंने जब से होश संभाला था तब से ही उन नंद भावज को कभी लड़ते नहीं देखा था। इनमें ऐसा मिसाली सुलूक था कि सब उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे। हम सबको एक तरह से फुप्पो ने ही पाला था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे जहन में फुप्पो से मुतालिक अजीब किस्म के सवालात आने लगे कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई, वो बाकी लोगों की तरह दुल्हन क्यों नहीं बनी। फिर एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी फुप्पो की शादी तो अब्बू से भी पहले हुई थी। तो मैं ये सोचने में लगी रहती कि फिर फुप्पो अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। एक ख्याल मुझे ये भी आता कि क्या पता फुप्पो को तलाक हो गई हो या वो बेवा हो। मगर मैं ये पूछने की जुर्रत कभी ना अपनी माँ से कर सकी और ना ही फुप्पो से, क्योंकि तजस्सुस पर अदब व एहतराम गालिब आ जाता था। फुप्पो इंतहा की नेक खातून थी। इस बात का अंदाज़ा तो सबको पहले से ही था, मगर उन पर कुदरत का खास करम था। इस बात का मालूम तब हुआ जब हम भाई का रिश्ता ढूंढने लगे। भाई ने कहा कि वो अपनी मर्जी की लड़की से शादी करेगा। अम्मा और अब्बा भी चुप हो गए कि जवान औलाद पर क्या ज़बरदस्ती करें। वो लड़की भी देखने में अच्छी भली थी और ख़ानदान भी ठीक था, इसलिए रिश्ता पक्का कर दिया गया। मगर फिर फुप्पो ने इस्तिखारा किया तो अम्मी को कहने लगी, भाभी इस्तिखारे में इस रिश्ते के बारे में कुछ अच्छे इशारे नहीं मिले, आप एक बार लड़की वालों की छानबीन तो करवा लें। अब्बू जी ने ये जिम्मेदारी बड़े भाई को ही दी, ताकि अगर कुछ ऐसा वैसा मालूम हो तो उसकी आंखें खुल जाएं। कुछ दिनों बाद भैया ने बड़े दुखी दिल से बताया कि वाकई फुप्पो का गुमान ठीक निकला। वो लड़की और उसके घर वाले फ्रॉड निकले। वो लड़कों को फंसाकर शादी कर लेते और शादी की रात वो लड़की सबको लूट कर फरार हो जाती। भैया की आंखें खुल चुकी थी, इसलिए चुपचाप कहने लगे कि अम्मा और फुप्पो जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूँगा। हमने एक बहुत अच्छे ख़ानदान में भैया की शादी तय कर दी। उस दिन मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि फुप्पो कितना अच्छा होता कि आपकी कोई बेटी होती तो हम उससे भैया की शादी करते, हमें लड़की ही ना ढूंढनी पड़ती। मेरी इस बात पर फुप्पो का चेहरा तारीक पड़ गया। वो एकदम से चुप हो गई। अम्मी ने तनबीही नजरों से मुझे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ गलत बोल गई हूँ। मगर बचपन का सोया तजस्सुस फिर से मेरे अंदर जाग गया था कि फुप्पो की कहानी आखिर है क्या। खैर भाई की शादी हुई और भाभी घर आ गईं। वो बहुत अच्छी थी और मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने एक दो बार मुझसे फुप्पो के बारे में इशारे किनारों में पूछा था, मगर मैं उसे क्या बताती, मुझे तो खुद कुछ नहीं मालूम था। मैंने एक दिन अम्मा से पूछा, अम्मा क्या फुप्पो के शौहर ने उन्हें छोड़ दिया था? क्या उन्होंने फुप्पो की जिंदगी बर्बाद की थी? अम्मी बड़बड़ाने लगी, उसकी जिंदगी उसके शौहर ने नहीं, किसी और मर्द ने बर्बाद की थी। मैंने तजस्सुस से पूछा, किस मर्द ने? अम्मी भी आज शायद जाने किस मूड में थी कि खोए खोए लहजे में कहने लगी, था एक मर्द जो औरत के रूप में हमारे गांव में घुस गया था और दाई बनकर औरतों के बच्चे पैदा करता था। ये सुनकर मुझे सनसनी सी महसूस हुई कि ये तो काफ़ी दिलचस्प कहानी है कि एक मर्द दाई बनकर औरतों के बच्चे पैदा करता था। लेकिन इससे पहले मैं मज़ीद कोई सवाल पूछती, अम्मा जैसे होश में आ गईं। मुझे कहने लगी, ये क्या तुम जासूसों की तरह टहवे में लगी हुई हो? और कोई काम नहीं है तुम्हें जो हर वक्त फुप्पो की पिछली जिंदगी के पीछे लगी रहती हो? मैं मायूस होकर उठ गई। अम्मा तो बताते बताते रह गई थी। मैं इन दिनों एक कहानी की ही तलाश में थी, क्योंकि कॉलेज में राइटिंग का मुकाबला था कि जिसकी कहानी जितनी मुनफरिद और सनसनीखेज हुई उससे उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। और मैं चाहती थी कि अब मुझे ये मर्द दाई वाली मुकम्मल कहानी मिल जाए ताकि मैं मुकाबले में इनाम जीत सकूं। इस मकसद के लिए मुझे चाहिए था कि अम्मा और फुप्पो की बातें छुप कर सुनूं, ताकि कोई ना कोई सुराग तो हाथ लगे। इन्हीं दिनों ही मेरी भाभी की डिलीवरी की डेट आ गई और इमरजेंसी में उसे लेकर मुझे और फुप्पो को अस्पताल भागना पड़ा। अम्मी घर पर नहीं थी, एक फौदगी में गई हुई थी। मैंने भाभी को वार्ड में भिजवाकर भैया को कॉल मिलाई और आने का कहा। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने फुप्पो की तलाश में नजरें दौड़ाईं तो उनकी हालत देखकर मैं घबरा गई। फुप्पो का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और वो सकते की हालत में बैठी थी। मैंने उनका कंधा हिलाकर पूछा, क्या हुआ आपको? फुप्पो एक तरफ इशारा करके कहने लगी, वो
وہ میں نے ابھی اسے اس طرف جاتے دیکھا ہے، وہ اس طرف گیا ہے۔ پھپھو کی بات سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ وہ کسی آدمی کی بات کر رہی ہیں، مگر کس کی؟ میں نے اس طرف جا کر دیکھا تو کوئی آدمی نہیں تھا۔ پھپھو شاید سہمی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو پانی پلایا تو ان کی حالت تھوڑی سنبھلی۔ وہ مسلسل یہی بڑبڑا رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد میں نے ان سے پوچھا، پھپھو آپ ٹھیک ہیں؟ کہنے لگی مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا پھپھو بھائی کو آنے دیں، پھر ہم چلتے ہیں۔ مگر پھپھو کو آج جانے کیا ہو گیا تھا، وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ ان کو گھر جانے کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں بھیا کے آنے تک بٹھایا۔ گھر آتے ہی وہ بے چینی سے چکر لگاتے ہوئے امی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اماں نے گھر میں قدم رکھا، پھپھو انہیں بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ امی پوچھتی رہ گئی کہ کیا ہوا، مگر پھپھو نے کہا بھابھی کمرے میں چلیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ وہ دونوں تو کمرے میں چلی گئی اور میرے اندر ہلچل مچ گئی کہ کیا بات ہے۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کان لگا دیے۔ پھپھو کہہ رہی تھی بھابھی میں نے اسے دیکھا، اسپتال میں نظر آیا تھا آج وہ۔ امی الجھن سے پوچھنے لگی کون نظر آیا تھا تمہیں، کس کی بات کر رہی ہو؟ پھپھو چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی بھابھی وہی آدمی جو 25 سال پہلے دائی بنا ہوا تھا، جس نے میری ڈیلیوری کی۔ اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی بری طرح چونک گئی۔ کیا اسپتال میں وہ شخص نظر آیا تھا پھپھو کو، جس کے بارے میں اس دن اماں بات کرتے کرتے رک گئی تھی؟ امی نے کہا تو نعیمہ تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا گریبان پکڑ کر، صرف اسی کے سینے میں تو یہ راز دفن ہے۔ پھپھو بے بسی سے کہنے لگی بھابھی میں جب تک ہوش میں آتی وہ وہاں سے جا چکا تھا، میں تو اسے دیکھ کر ہی سن رہ گئی تھی۔ میں اپنی جگہ کھڑی پھپھو سے زیادہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس شخص کے سینے میں آخر کیا راز دفن ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ مگر اب مزید کچھ بھی جاننے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ پھپھو رو رہی تھی اور اماں انہیں چپ کروا رہی تھی۔ میں الجھتے ہوئے باہر صحن میں آ گئی۔ یہ سب ایک پہیلی کی طرح لگ رہا تھا، ایک تجسس اور سنسنی خیز قصہ جو اگر مجھے ابھی معلوم ہو جاتا تو میں فوراً مقابلے کے لیے لکھنے بیٹھ جاتی۔ اسی دوران بھیا کا فون آیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ بھابھی اور بچے دونوں کی ہی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ بھابھی ICU اور بچہ نرسری میں تھا۔ میں نے جلدی سے امی کو بتایا اور ہم اسپتال بھاگ گئے۔ پھپھو سو چکی تھی اور انہیں جگانا مناسب نہیں تھا۔ رات کو وہاں صرف ایک فرد کو رکنے کی اجازت تھی۔ میں بھابھی کے پاس وارڈ میں رک گئی اور بھیا باہر برآمدے میں چلے گئے۔ امی کو چھوٹا بھائی آ کر لے گیا تھا۔ بھابھی کے علاج میں وہاں کے ڈاکٹرز کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے، بار بار راؤنڈ لگانے آ جاتے تھے۔ مجھے یوں بھی ڈاکٹرز بہت اچھے لگتے تھے۔ مجھ میں لکھنے کی صلاحیت تھی اور میں اسی کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتی تھی، ورنہ مجھے تو سب کہہ کہہ کر تھک گئے تھے کہ ڈاکٹر بن جاؤ۔ اس اسپتال کے ڈاکٹر تھے بھی اتنے پیارے کہ میں تو بس ان کو دیکھتی رہی۔ بھابھی کی ڈیلیوری ایک میل ڈاکٹر نے کی تھی اور بھابھی کی حالت کو مسلسل وہی کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھا۔ رات 11 بجے تک بھابھی کی حالت اور بلڈ پریشر کنٹرول میں آ گیا تھا تو میں نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ بھابھی کا آپریشن ہوا تھا اور ایک ہفتے تو انہیں اسپتال میں ہی رہنا پڑنا تھا۔ صبح امی آئی تو مجھے کہنے لگی کہ میری بیٹی تھک گئی ہوگی، تم گھر چلی جاؤ، میں یہاں تمہاری بھابھی کے پاس موجود ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں جھٹ سے ہاں کر دیتی، مگر جانے کیوں میں اسی ڈاکٹر کو دوبارہ اور بار بار دیکھنے کے بہانے رکنا چاہتی تھی۔ مجھے شاید پہلی ہی نظر کا پیار ہو چکا تھا یا کچھ اور تھا، مگر میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہیں اسپتال میں ہی رہوں، ان آتے جاتے خوبصورت سے ڈاکٹرز کو دیکھتی رہوں۔ امی چلی گئیں تو پھپھو آ گئیں۔ وہ بھیا کا بیٹا دیکھنے آئی تھی۔ میں انہیں اسپتال کے گیٹ تک واپس چھوڑنے گئی تو ایک آدمی کو دیکھ کر پھر سے چونک گئی۔ وہ آدمی میرے ابا کی عمر کا ہوگا اور اس وقت وہ ایک گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا ذکریہ اسے روکو، وہ چلا نہ جائے، صرف اسی ہی تو وہ راز معلوم ہے، جلدی جاؤ۔ میں ہڑبڑا کر بھاگ کر آگے نکلی، مگر وہ آدمی تب تک گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ میں نے دور جاتی گاڑی کو دھیان سے دیکھا۔ وہ ایک کالے رنگ کی کرولا تھی جو صرف امیر لوگوں کے پاس ہی ہو سکتی تھی۔ پھپھو بیچاری بہت مایوس ہو کر گھر چلی گئیں۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آدمی وہی ہوگا جس کے بارے میں اماں اور پھپھو بات کر رہے تھے۔ ماضی میں وہ دائی کے عہدے پر فائز تھا۔ اگرچہ یہ ماننے والی بات نہیں تھی، مگر جب تک میں مکمل کہانی نہ سن لیتی مجھے چین نہیں ملنا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو اماں آئیں تو میں نے ایک گیم کھیلنے کا فیصلہ کیا جس سے مجھے سچائی معلوم ہو جاتی۔ میں نے کہا اماں پھپھو جس آدمی کو تلاش کر رہی تھی کل، مجھے اس کے گھر کا معلوم ہو گیا ہے۔ اماں بےتابی سے پوچھنے لگی جلدی بتا وہ خبیث آدمی کہاں رہتا ہے، اس کی وجہ سے تو تیری پھپھو آج بھی روتی رہتی ہے۔ میں نے کہا
ایسے نہیں بتاؤں گی اماں، پہلے مجھے شروع سے ساری کہانی سناؤ، پھر ہی میں بتاؤں گی۔ اماں ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ گئیں، کہنے لگی لگتا ہے تمہیں آج سب بتانا ہی پڑے گا۔ یہ کہانی ہے بہت پرانے زمانے کی، جب دور اتنا جدید نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم گجرانوالہ کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ تمہاری پھپھو اور میری شادی آگے پیچھے ہی ہوئی تھی۔ اس کی شادی پہلے ہو گئی اور کچھ مہینے بعد ہی میری۔ ہم نند بھاوچ بننے سے پہلے ہی آپس میں بہت اچھی دوستیں تھیں۔ وہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت سیدھے سادے تھے، سادہ دل سے اور ہر ایک پر اعتماد کرنے والے۔ میری نند کی شادی گاؤں میں ہی ایک خاندان میں ہو گئی تھی، جبکہ میری منگنی تو تیرے باپ سے بچپن میں ہی طے کر دی گئی تھی۔ میری نند انتہائی پردے والی اور نیک تھی۔ میں پھر بھی سستی کر جاتی تھی، مگر وہ 5 وقت کی نمازی اور پرہیزگار تھی۔ مگر بدقسمتی سے اس کو سسرال اتنا اچھا نہیں ملا تھا۔ اس کا شوہر سارا دن ویلا اور نکما گھر میں پڑا رہتا، اور اگر وہ اسے کام پر جانے کا کہتی تو وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ یہ بات صرف مجھے ہی معلوم تھی، کیونکہ وہ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کر لیتی تھی۔ میں نے اسے کئی بار مشورہ دیا کہ تم واپس آ جاؤ، مگر وہ کہتی میں صبر کروں گی، کیونکہ صبر کا بڑا اجر ہے۔ ہو سکتا ہے میرا شوہر اولاد ہونے کے بعد سدھر جائے۔ انہی دنوں ہمارے گاؤں میں جو دائی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ ابھی کسی نئی دائی کے انتظام کا سوچ ہی رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک نئی دائی آ گئی۔ وہ ایک مضبوط جسامت والی عورت تھی، جسے دیکھ کر پہلے پہل تو کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، مگر جب اس نے کچھ دنوں بعد اس نے سچ میں ایک بچے کی پیدائش کروائی تو سب کو یقین آ گیا۔ پھر گاؤں میں جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی، وہی دائی اس کے بچے کی پیدائش کرواتی۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں بلکہ عورتوں میں یہ چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ وہ دائی وہ نہیں ہے جو لگتی ہے۔ ایک عورت کہنے لگی مجھے تو شک ہے کہ وہ عورت کے روپ میں چھپا کوئی مرد ہے۔ اس کے ہاتھ بالکل مردانہ لگتے ہیں اور اس کی چال ڈھال بھی عورتوں والی نہیں لگتی۔ سب عورتیں میرے ہی گھر جمع تھی اور یہ بات بہت ہی عجیب تھی جو ہو رہی تھی۔ میری نند نے سب کی کہانی سن کر کہا ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو، وہ کوئی آدمی نہ ہو، عورت ہی ہو۔ اکثر عورتوں کی جسامت ہی ایسی ہوتی ہے، یوں کسی پر الزام نہیں لگاتے۔ میری نند کی بات سن کر سب عورتیں کہنے لگی تم تو ہو ہی سیدھی سادھی، اور کسی پر شک کرنا تم نے تو سیکھا ہی نہیں۔ مگر ہمیں تو پورا پورا شک ہے، وہ کسی کے گھر نہیں آتی نہ جاتی ہے، صرف تبھی گھر سے باہر نکلتی ہے جب کسی کے گھر بچہ پیدا کرنا ہو۔ مجھے کیا بہت ساری عورتوں کو شک ہے، اور ہم کچھ بھی کر کے اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے روز کچھ عورتیں بہانے سے اس دائی کے گھر گئیں اور تلاشی بھی لے کر آئیں، مگر ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اب یہی حل رہ گیا تھا کہ اس دائی کو رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا، مگر اتفاق سے کوئی بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ انہی دنوں تیری پھپھو یعنی میری نند امید سے ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی امیدوں کا واحد سہارا اس کی ہونے والی اولاد تھی۔ جب اس کے دن قریب آئے تو وہ تذبذب کا شکار ہو گئی اور کہنے لگی بھابھی تم تو جانتی ہو میں پردے کی کتنی پابند ہوں۔ اگر وہ دائی عورت نہ ہوئی اور مرد ہوا تو میرا کیا پردہ رہ جائے گا؟ تم میرے لیے کسی اور دائی کا بندوبست کرو۔ اس کے کہنے پر دوسرے گاؤں سے دائی بلائی گئی، مگر اس دائی کے ہاتھوں سے معاملہ نکل گیا اور وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی یہ میرے بس سے باہر ہے، ایسا کیس تو کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ میں اتنے پیچیدہ معاملات میں نہیں پڑنا چاہتی۔ بچے اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ ہے، ان کو جلدی سے شہر لے جاؤ۔ ہم اس کی بات سن کر گھبرا گئے کہ اس بیچاری کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس کو سانس نہیں آ رہا، تو اتنی جلدی میں اسے شہر والے اسپتال کیسے لے کے جائیں؟ اچانک میرے نندوئی نے کہا اپنے گاؤں کی دائی کو بلاؤ، ہو سکتا ہے اس سے کچھ ہو جائے۔ کوئی عورت اس دائی کو بلانے بھاگی اور باقی ساری عورتیں تجسس میں آ گئیں کہ جا کر اس راز کا معلوم کر سکیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میں تو اپنی نند کی صحت یابی کے لیے دعاؤں اور تسبیحات میں مصروف تھی۔ کوئی بھاگ کر اس گاؤں والی دائی کو بھی بلا لایا۔ وہاں کیا ہوا تم جان جاؤ تو تمہارے ہوش اڑ جائیں۔ اماں لمحے بھر کو چپ ہوئی تو میں نے بے چینی سے کہا اماں آگے بتاؤ نا کہ کیا ہوا، ایسا کیا ہوا سالوں پہلے کہ سب بکھر کر رہ گیا؟ اماں نے ہوک بھری اور کہا کہ بس کیا بتاؤں، جب اس دائی کے ہاتھوں بچے کی پیدائش ہو گئی تو گاؤں کی عورتوں نے یکدم اس پر ہلہ بول دیا اور اس کے سر سے نکلی بال کھینچ کر اتار دیے۔ وہ واقعی ایک مرد تھا، اس کا گاؤں کی عورتوں نے مل کر حشر نشر کر دیا۔ بچہ ابھی اس کے ہاتھوں میں ہی تھا، اس سے پہلے کہ گاؤں کے مردوں تک یہ بات جاتی اور وہ غیرت کا معاملہ بناتے ہوئے اسے جان سے مار دیتے، وہ آدمی اپنی جان بچاتے ہوئے بچے سمیت ہی باہر کو بھاگ گیا۔ میری نند تو اس وقت بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو بہت چیخی چلائی، گاؤں کے مردوں تک بھی بات پہنچ گئی
کہ ایک مرد دائی کے روپ میں گاؤں میں گھسا ہوا تھا۔ وہ گاؤں سے کہیں چلا گیا تھا اور اس بچے کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ ہم نے تو رو دھو کر صبر کر لیا، مگر میری نند کے سسرال والوں کو تو جیسے موقع مل گیا انہوں نے میری نند کا جینا حرام کر دیا۔ کچھ دنوں بعد جب سارے حالات معمول پر آ گئے تو تمہاری پھپھو کو ایک چٹھی ملی جو اسی مرد نما دائی کی طرف سے تھی۔ کہنے لگا میں نے تمہارے شوہر کو تمہارا بچہ دے دیا تھا، مگر اس نے اتنا ہی خط پڑھا تھا کہ اس نے وہ خط چھین لیا اور پھاڑ دیا، لیکن اس نے جتنا پڑھا تھا اس سے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر جانتا تھا کہ بچہ کہاں ہے۔ خط پڑھ کر میری نند کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے جواب طلب کیا تو اس نے طلاق دے کر تمہاری پھپھو کو گھر بھیج دیا، اور یہ راز ویسے ہی رہ گیا۔ تمہاری پھپھو کے شوہر کو قدرت نے اس کے کیا کی سزا دنیا میں ہی دے دی، اسے فالج ہو گیا اور اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے معافی مانگتے ہوئے بتایا کہ اس کے بچے کا راز اسی آدمی کے پاس ہے۔ تب سے ہم نے اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ ملا ہی نہیں، اور کل مجھے تمہاری پھپھو نے بتایا کہ اس آدمی کو اتنے سالوں بعد اس نے اس اسپتال میں 2 بار دیکھا ہے۔ وہ تب سے بہت بے چین ہو گئی ہے۔ ساری کہانی سنا کر اماں نے کہا اب تم بتاؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے، کدھر ہے وہ؟ میں نے کہا امی آپ گھر جائیں، میں کنفرم کر کے آپ کو بتا دوں گی، مجھے بھلا کیا معلوم تھا کہ وہ آدمی کہاں رہتا ہے، بس امی کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ شام کو میں یوں ہی ذرا چہل قدمی کے لیے باہر آئی تو پارکنگ میں وہی کالے رنگ کی کرولا دیکھ کر میرے قدم رک سے گئے۔ یہ گاڑی ادھر تھی، یعنی اس کا مالک بھی یہیں کہیں آس پاس ہی تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا، ہر جگہ میں نے اسے دیکھ لیا، پارکنگ سے لے کر اسپتال کے سارے کمروں میں دیکھ لیا، مگر وہ آدمی کہیں نظر نہ آیا۔ پورا اسپتال میں نے چھان لیا۔ آخر کار مایوس ہو کر میں اس ڈاکٹر کو ایک نظر دیکھنے چلی گئی جس کو روز میں دیکھا کرتی تھی، کبھی بھابھی کی دوا کے بہانے تو کبھی کسی اور بہانے سے۔ میں دن میں 2-4 چکر اس ڈاکٹر کے کمرے کے لگا لیتی تھی۔ ابھی بھی ایک بہانہ سوچ کر میں نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ جس آدمی کو میں پورے اسپتال میں تلاش کر رہی تھی وہ تو وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سے بات کر کے وہ شخص کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے ہونک بنتے ہوئے ڈاکٹر امان کو پوچھا یہ کون ہے، مطلب کس مریض کے ساتھ آئے ہیں؟ ڈاکٹر امان نے مشکوک انداز میں مجھے گھورتے ہوئے پوچھا کہ آپ کیوں جاننا چاہ رہی ہیں؟ میں نے بہانہ گڑھا کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ ڈاکٹر امان نے مصروف انداز میں جو بتایا اسے سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ڈاکٹر امان نے کہا تھا کہ وہ کسی مریض کے ساتھ نہیں ہے، اس اسپتال کے ایم ڈی ہیں۔ میں منہ کھولے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایم ڈی یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جس غریب سے آدمی کی جو کہانی مجھے سنائی گئی تھی اس سے تو کہیں سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہی ہے۔ اتنی شاندار شخصیت اور اتنا اعلیٰ عہدہ، یہ سب بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں الجھ کر رہ گئی، کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی کی طبیعت اب بہتر ہو رہی تھی اور بچہ بھی اب ٹھیک تھا، اس لیے جب اگلے دن امی اور پھپھو آئیں تو میں انہیں لے کر ایم ڈی کے دفتر چلی آئی۔ انہوں نے حیران نظروں سے دیکھا۔ اس پرتعیش کمرے کو دیکھ کر ایک بار تو امی اور پھپھو بھی کنفیوز ہو گئیں کہ انہوں نے ٹھیک پہچانا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے ہی آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا اور کہا یہ دونوں خواتین شاید آپ کو جانتی ہیں، زیادہ نہیں بس کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے۔ آپ کو گجرانوالا کا گاؤں تو یاد ہوگا جہاں اپنے دائی کے فرائض بخوبی سر انجام دیے تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ میری بات سن کر وہ چونک گئے اور ان کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے۔ شاید ان کو امید نہیں تھی کہ سالوں پرانی دہی راکھ یوں چنگاری بن کر ان کے سامنے بھڑک اٹھے گی۔ میری پھپھو نے جلدی سے کہا آپ نے آخری ڈیلیوری میری کی تھی اور میرے بچے کو لے کر آپ فرار ہو گئے تھے، پھر آپ نے ایک خط بھی بھیجا تھا۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ صرف آپ ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں، خدا کے واسطے مجھے بتائیں۔ ایم ڈی صاحب تو ابھی تک شوق سے ہی باہر نہیں آ رہے تھے۔ پانی کا گلاس پیا، تھوڑی دیر اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے بعد کہا میں نے آپ کا بچہ آپ کے شوہر کو دے دیا تھا، مگر آپ کے شوہر نے اس بچے کو کسی کو بیچ دیا تھا، پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ پھپھو کی حالت تو یہ سنتے ہی خراب ہو گئی، ان کو جو ایک امید لگی تھی وہ بھی دم توڑ گئی۔ امی انہیں باہر لے گئیں۔ ایم ڈی صاحب شدید شوق میں نظر آ رہے تھے، انہیں جیسے امید نہیں تھی کہ ان کا شرمناک ماضی یوں سامنے آ جائے گا۔ میں نے جانے کے بجائے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ تم گئی کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں نے ایک مقابلے میں کہانی لکھنی ہے۔ امی سے ایک طرف کی کہانی تو میں سن چکی ہوں کہ ایک مرد دائی کے روپ میں ایک گاؤں میں گھس گیا، مگر اب میں دوسری طرف کی کہانی بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو ایک مرد ہوتے ہوئے دائی کا روپ کیوں دھارنا پڑا؟
مجھے اپنی سٹوری تفصیل سے سنائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کہانی نام بدل کر لکھوں گی۔ وہ مجھے گھور کر کہنے لگے، اگر میں تمہیں اپنی کہانی نہ سناؤں تو؟ میں نے ان کو دھمکی دی کہ پھر یہ ساری سٹوری میں نیوز چینل میں دے دوں گی کہ آپ ماضی میں کیا تھے۔ اگرچہ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی دھمکی دینی میں نے ضروری سمجھی۔ وہ ہنسنے لگے اور کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ ماضی یوں میرے سامنے ایک دن آ کھڑا ہوگا۔ اب جب کہ میں ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر بہت دور نکل آیا ہوں تو امید نہیں تھی کہ کوئی ایسا نکل آئے گا جو مجھے جانتا ہوگا۔ میرا نام افضال حسن ہے۔ میں نے اپنا بچپن بڑی غریبی میں گزارا اور جوانی بھی یوں ہی حالات کے دھکے کھاتے گزری۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس دور میں حکیم ہوتے تھے یا دائیاں، لیکن مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اور یہی شوق مجھے شہر لے گیا، جہاں میں محنت مزدوری کر کے پڑھتا رہا اور ایک دن کامیاب گائنیکالوجسٹ بن گیا۔ تب پورے شہر میں میرے علاوہ کوئی اور میل گائنیکالوجسٹ نہیں تھا۔ عورتیں شہر میں آنے اور مرد ڈاکٹر سے علاج کو ہی بہت برا سمجھتی تھیں، تو ڈیلیوری تو دور کی بات تھی، ڈاکٹر بن کر بھی میرے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ ایک دن یوں ہی فارغ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اماں جی آئیں اور کہنے لگیں کہ میری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے، اس کو بچہ ہونے والا ہے، دائی سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میرے ساتھ آئیں، مگر اس کی ایک شرط تھی کہ میں عورت والا بھیس بنا کر اس کے ساتھ جاؤں، کیونکہ اس کا داماد بہت سخت خیالات کا حامل تھا۔ میں پیسوں کی خاطر مجبور ہو گیا اور ایک دائی بن کر اس عورت کے ساتھ چلا گیا اور کامیاب ڈیلیوری کروائی۔ وہ اماں کافی امیر تھی اور مجھے بہت سارے پیسے دیے اس نے، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب روزی روٹی مجھے شاید اسی طرح سے ملے۔ میں نے ایک بار پھر دائی کا روپ دھارا اور گجرانوالا کے اس گاؤں میں چلا گیا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ عورتوں کو مجھ پر شک ہو جائے گا، میرا راز اس طریقے سے کھل جائے گا کہ میں ذلیل ہو کر وہاں سے نکال دیا جاؤں گا۔ مگر شاید وہی جھٹکا میرے لیے ایک ٹریننگ پوائنٹ تھا۔ میں کراچی چلا گیا اور پھر کچھ سال کی محنت کر کے باہر کے ملک چلا گیا۔ وہاں میری ڈگری کی قدر تھی اور میری عزت بھی تھی۔ میں نے پھر باقی کی عمر وہیں گزاری۔ اتنے سالوں میں پاکستان کے لوگوں کے خیالات بھی کافی حد تک بدل گئے ہیں۔ اب عورتیں مرد ڈاکٹروں سے علاج کروانے میں ہچکچاتی نہیں۔ 5 سال پہلے ہی میں واپس آیا اور اس اسپتال کی بنیاد رکھی۔ آج پورے پاکستان میں میرا ایک نام ہے اور ایک مقام ہے، اور میں اپنے ماضی کو تقریباً بھول چکا تھا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ انسان کا ماضی اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے ساری سٹوری سن کر کہا، آپ نے میری پھپھو سے کیوں جھوٹ بولا کہ آپ ان کے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ ڈاکٹر امان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اب اچھلنے کی باری ان کی تھی۔ کہنے لگے، میں نے تو اپنے بیٹے کا ذکر نہیں کیا، پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ڈاکٹر امان نے بتایا کہ آپ اس اسپتال کے ایم ڈی ہیں تو مجھے یاد آیا کہ مجھے نرس نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر امان اس اسپتال کے ایم ڈی کے بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ میری پھپھو کے بیٹے اور میرے کزن ہیں، آپ کے کچھ نہیں لگتے۔ وہ کہنے لگے، اس گاؤں سے نکلنے کے بعد میں نے 2 دنوں بعد اس بچے کو اس کے باپ کو دے دیا، مگر پتہ چلا کہ باپ نے پیسوں کے عوض اس بچے کو بیچ دیا، تو میں اس بچے کو ڈھونڈ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ پھر ہر جگہ میرے ساتھ ہی رہا۔ اس نے تعلیم بھی باہر سے ہی مکمل کی ہے۔ میں اتنی بڑی بات پھپھو سے نہیں چھپا سکتی تھی، ان کو بتا دیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر امان کو بھی ساری حقیقت کا بتانا بے حد ضروری تھا کہ ان کے اصل اور خونی رشتے کون ہیں۔ اب بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ بیچارہ کس کے ساتھ رہے۔ ایک طرف وہ باپ جس نے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اسے معاشرے کا کامیاب فرد بنایا اور اس کی خاطر شادی نہ کی، اور دوسری طرف سالوں سے تڑپتی مامتا۔ اس مسئلے کا حل بھی میں نے یوں نکالا کہ پھپھو کی شادی ڈاکٹر افضال سے کروا دی تاکہ وہ دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ سکیں۔ پھپھو بہت مشکل سے اپنے بیٹے کی خاطر راضی ہوئی تھیں۔ تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ پھپھو میری ساس بننے کا ارادہ لے کر آئیں۔ اپنے لائق فائق بیٹے ڈاکٹر امان کا رشتہ میرے لیے لے کر آئی تھی، کیونکہ وہ میری پسند سے بخوبی آگاہ تھی۔ یوں میں نے اور پھپھو نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ پھپھو کو 25 سال کے صبر کا پھل اتنا شاندار ملا کہ ہر کوئی ان کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔